प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है कामरान खान ने सियालकोट से। वो पूछते हैं कि हम लोग रोजे रखते हैं और फिर अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं कि इसकी क्या वजह है। सामीन ग्रामी कदर, हम लोग रोजे रखते हैं और फिर खुदा से शिकायत करते हैं। ये कोई नई बात नहीं, तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि कौम बनी इसराइल के साथ यही हुआ था कि वो रोजे रखा करते थे और फिर खुदा से शिकायत भी करते थे कि परवरदिगार आलम, हमने आपकी खातिर रोजे रखे लेकिन आप हम पे नजर करम नहीं फरमाते। हजरत ईशा अलैहिस्सलाम अपने सहीफे में इसका तज़किरा करते हैं कि परवरदिगार आलम का ये फरमान है, ये उनकी अपनी जाती राय नहीं है कि वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें इंसान अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घरों में लाए, और अब जब किसी शख्स को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी न करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और फरमाएगा, मैं यहां हूं। हजरत ईशा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार आलम ने यह फरमाया कि लोगों को ये शिकायत है, वैसे जैसे हमें होती है कि हम रोजे रखते हैं लेकिन परवरदिगार की नजर करम हम पे नहीं होती। आखिर क्या बात है, हमारे रोजे मकबूल क्यों नहीं होते? तो जवाब यह है कि ये रोजा नहीं। रोजे का मकसद ये नहीं कि आप भूखे प्यासे रहें। रोजे का मकसद ये नहीं कि आप अपनी शक्ल बिगाड़ लें। रोजे का मकसद ये है कि आपके और बनी नौ इंसान के ताल्लुकात उस्तवार हों, जुल्म की जंजीरें तोड़ दें, तमाम बंधन तोड़ डाले, गुलामी खत्म हो जाए, लोगों को आजादी नसीब हो। ये वो रोजा है जिसकी खातिर न हम कोशिश करते हैं, न कौम बनी इसराइल कोशिश कर रही थी। परवरदिगार आलम को बार बार ये कहना पड़ा कि अगर तुम इस तरह के रोजे रखो कि लोगों को आजादी नसीब हो, जुल्म की जंजीरें टूट जाएं, तो याद रखना कि तुम्हें न सिर्फ ये कि खुशी नसीब होगी बल्कि तुम्हारी सेहत भी बहाल होगी। हम तो रोजे रखते हैं डाइटिंग के लिए, वजन कम करने के लिए, सेहत बहाल करने के लिए तो नहीं। और वहां पे यह कहा जा रहा है कि ऐसा रोजा रखने से आदमी की सेहत अच्छी हो जाती है, उसके चेहरे पे नूर चमकने लगता है। हमारे तो चेहरे पे कौन सा नूर चमकता है, बल्कि और तारीख से तारीख तर चेहरे हो जाते हैं, क्योंकि ये वैसे उस नीयत से हम रोजे नहीं रखते।
روزے کی نیت یہ نہیں کہ بھوکے مرنا ہے، روزے کی نیت یہ ہے کہ ظلم کو بھوکوں مارنا ہے۔ اپنے آپ کو بھوکے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس معاشرے میں ظلم کو ختم کرنے کا نام یہ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ ہے۔ اگر ہم فوائد اور فضائل کی بات کریں کہ روزے کس لیے رکھے جائیں اور کس لیے نہ رکھے جائیں، اور اس کے بعد ہم پھر خدا سے شکایت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں فوائد حاصل نہیں ہوئے، اور اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم بڑے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ چھوٹا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، لیکن یہ کہا کہ بھوکے پیاسے رہنا کافی نہیں، جو تم نے روٹی بچائی نہ کھا کے وہ غریب کو دو، اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس کو تو ہم دے نہیں اور خود ہی کھائے چلے جائیں، اور جتنی بلکہ دن میں نہیں کھائی تھی وہ بھی شام کو ملا کے کھا لیں اور اگلے دن کی بھی کھا لیں، تو بھائی یہ کون سا روزہ ہے؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ تم نے جو قربانی دی ہے نہیں کھایا، وہ غریب کو دو تاکہ اس تک پہنچے۔ یہ ظلم ہے، یہ استبداد ہے جو اس معاشرے میں رائج ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس امارت اور غربت کا فرق مٹانے کے لیے یہ روزہ سکھایا تھا کہ تاکہ وہ جو وسائل ہیں وہ غریبوں تک پہنچ سکے، لیکن تم تو ان وسائل کے اوپر ایسے بیٹھ گئے جیسے سانپ کسی خزانے پر بیٹھ جاتا ہے، بلکہ اور دنوں سے زیادہ کھانے لگے، تو بھائی اس سے تو صحت بحال نہیں ہوگی، اس سے صحت خرابی ہوگی۔ یہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ اس وقت میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا لبیک، میں یہاں ہوں۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ لفظ میں یہاں ہوں لبیک آپ کو کہاں ملتا ہے؟ کلام اللہ میں اس وقت ملتا ہے کہ جب پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہیں کہ ابراہیم ابراہیم، اور وہ جواب دیتے ہیں لبیک پروردگار عالم میں یہاں ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تاریخ بدل جائے گی۔ خدا پکارتا تھا تو انسان جواب دیتا تھا، اب اگر ایسے روزے رکھے جائیں انسان پکارے گا تو خدا جواب دے گا کہ لبیک میں حاضر ہوں، بتا میرے بندے کیا کام ہے۔ لیکن ہم ایسا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اس کے وہ نتائج بھی برآمد نہیں ہوتے۔ یہ روزہ اپنی وزن کم کرنے کے لیے یا کولیسٹرول کم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ روزہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں ایک ایسا توازن پیدا ہو جائے کہ غربت اور امارت کا فرق مٹ جائے، ظلم اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے، استحصال کو ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ بھوکے مرنے کا ایک عمل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہارے آگے بھی روشنی ہوگی اور تمہارے پیچھے بھی روشنی ہوگی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اگر جا رہا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج کی طرف اس کا منہ ہے تو اس کے آگے کی طرف تو روشنی ہے لیکن پیچھے تو اس کا سایہ ہے، اور اگر سورج کی طرف وہ پیٹھ کیے ہوئے ہے تو نہ صرف یہ کہ سورج کی طرف پیٹھ ہے بلکہ اس کو اپنا سایہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو آگے بھی روشنی دکھائی دے، پیچھے بھی روشنی دکھائی دے، دائیں بھی روشنی دکھائی دے، بائیں بھی روشنی دکھائی دے؟ یہ سورج کی روشنی سے نہیں ہوتا، یہ پروردگار کے نور سے ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار کے نور میں سائے نہیں ہوتے، یہ سائے سورج میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ذات کا کوئی سایہ ہے ہی نہیں، اور چونکہ اس کا سایہ نہیں ہے تو کسی سائے کے کوئی امکان بھی نہیں رہتے۔ اگر آدمی کو سایہ دکھائی بھی دیتا ہے تو وہ ایک حقیقت کو جانتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزروں تو میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سایہ کب ہوتا ہے؟ جب روشنی ہوتی ہے۔ اندھیرے میں سائے نہیں ہوتے، اندھیرے سائے کی موت ہے۔ سائے کو زندگی روشنی سے ملتی ہے۔ اگر یہ موت کے سائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی کرن موجود ہے، اور زندگی کی کرن موجود ہے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پروردگار تو میرے ساتھ ہے، اب میں کیوں گھبراؤں؟ کہا کہ یہ چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، اور اس نور علی نور ذات کے ساتھ چند لمحے گزارنے کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے اس ذات کا جس کا ازل سے ابد تک اس نور حقیقی کے ساتھ تعلق رہا ہے۔
وہاں پہ کسی سائے کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا. آپ کلام اللہ کا پورا مطالعہ کر جائیے. آپ کو یہ ملتا ہے کہ مسیح کو بھوک لگی، آپ یہ ملتا ہے کہ انہیں پیاس لگی، آپ کو یہ ملتا ہے کہ وہ سو گئے، آپ کو یہ ملتا ہے کہ وہ تھک گئے تھے. لیکن ایک جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ کا سایہ کسی پر پڑا یا آپ کا سایہ تھا. سائے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے کہ لوگ مریضوں کو لے کر آتے تھے کہ ان پہ سایہ ہی پڑ جائے تو یہ صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن مسیح کی ذات نور علی نور ذات تھی، آپ کا سایہ تھا ہی نہیں، اس لیے کبھی اس سائے کا کبھی ذکر خیر بھی نہیں ہوا. یہ صرف 40 دن قرب خداوندی میں گزارنے سے نہیں تھا. 40 دن قرب خداوندی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی گزارے تھے، اور جب وہ آئے تھے تو ان کا چہرہ ایسا چمک دمک رہا تھا کہ انہیں اس کے لیے نقاب ڈالنا پڑتی تھی. لیکن جس کا ازل سے قرب خداوندی کے ساتھ تعلق رہا ہو تو اس کی ذات کتنی جلال والی ہوگی. اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک پہاڑ پر ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دی تو آپ کے صحابہ کرام نے کہا کہ پروردگار، یہ تو ایسے لمحات ہیں کہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کو دل چاہتا ہے، آپ کہیں تو ہم یہاں پہ خیمے لگا دیں. یہ وہ ذات ہے، اس کی قربت میں اگر آپ روزہ رکھیں تو پھر زندگی سے سائے دور ہو جاتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں تو سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے. سائے صرف 2 وقت بڑھتے ہیں، یا سورج غروب ہوتے وقت یا سورج طلوع ہوتے وقت. دوپہر کے وقت سایہ آپ کے اپنے قدم چوم رہا ہوتا ہے، آپ کے پیر پکڑتا ہے. اگر یہ سائے بڑھ رہے ہیں تو اس بات کا احساس ہے کہ یا تو آپ کی زندگی کا سورج غروب ہوا یا طلوع ہو رہا ہے. اور یہ پروردگار کے ساتھ اگر چند دن گزار دیے جائیں، یہ قرب خداوندی حاصل ہو جائے، تو پھر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جن فوائد کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور جن فضائل کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سال مقبول کا اعلان کروں اور لوگوں کو آزادی عطا کروں. یہی جس کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے فرمایا تھا، آپ نے اسے عملی جامہ پہنا دیا اور آپ نے غلامی کے تمام بندھن توڑ ڈالے. سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306. نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 03102040306. اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں. ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.